السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ Over to Zarina. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2، سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ the cow۔ آیتیں ہوں گی 185 to 187 انشاءاللہ۔ اوور ٹو باجی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت 185 سے۔ الحمدللہ، روزے اور رمضان کے بارے میں جو آیتیں ہیں اور انہیں پڑھ کر عبادت کا، روزے رکھنے کا جو شوق ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ آیت 185 سے تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن
وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا Sadaqallahul Azim. Ayat 185. शहरु रमजान, शहरु कहते हैं महीने को, महीना रमजान का, द मंथ ऑफ रमदान, अल्लज़ी वो जो, महीना रमजान का वो जो, उन्ज़िल फीही नाजिल किया गया उस महीने में, रमजान के महीने में, अल कुरान, कुरान क्या है कुरान? हुदल लिन्नासी हिदायत है लिए इंसानों के, इट्स अ गाइडेंस फॉर द मैनकाइंड, वबय्यिनातिन और वाज़े निशानियां, क्लियर साइंस, मिनल हुदा हिदायत में से, वल फुरकान और कुरान क्या है हिदायत के अलावा? फुरकान, फुरकान का मतलब है फर्क करने वाली किताब, the one that distinguishes between right and wrong, between truth and falsehood. फमन शहीद फिर जो कोई वो पाए, मिनकुम शहर तुम में से, ये महीना रमजान का, जो कोई पाए तुम में से ये महीना रमजान का, फिर क्या करे? फल यसुमहु, इसे सर्कल कर लेंगे, यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है। फिर चाहिए कि यसुम वो रोजा रखे, हु उसका, उस महीने का। ओके, वमन कान मरीजन और जो कोई वो हो मरीज, बीमार, सिक, औ अला सफरिन या वो सफर पर हो, ट्रैवल कर रहा हो, फइद्दतुम फिर वो गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन उखर दूसरे दिनों में, रमजान के अलावा। युरीदुल्लाहु इरादा करता है अल्लाह, बिकुमुल युसरा तुम्हारे साथ आसानी का, इरादा करता है अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का। वला युरीदु बिकुमुल उसरा और नहीं वो इरादा करता तुम्हारे साथ दुश्वारी का, मुश्किल का। That means Allah wants, Allah intends ease for you. Allah doesn't intend difficulties for you. यानी रोजा रखने में कोई मुश्किल परेशानी नहीं है। वली तुकमिलुल इद्दत और ताकि तुम क्या करो, देखिए कमल तुकमिलु में तकमील वर्ड मिलता है, तकमील का मतलब क्या है? मुकम्मल करो, कंप्लीट करो, इद्दत गिनती, नंबर ऑफ फास्टिंग, उसको पूरा करो। वली तुकब्बिरुल्लाह और जब पूरी हो जाए गिनती रोजों की तो फिर क्या होती है? ईद आती है, ईद का दिन, ईद उल फित्र, तो उसका जिक्र है यहाँ पर। वली तुकब्बिरुल्लाह और ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की, तकबीर वर्ड आया इसमें, वली तुकब्बिरु में तकबीर वर्ड नजर आ रहे हैं? जी बाजी। हाँ, तकबीर, अल्लाह अकबर। तो ईद का दिन जो है ना, जैसे ही हमारे रोजे कंप्लीट होते हैं और चांद नजर आ जाता है शव्वाल का, तो चांद नजर आने से लेके हमारी ईद उल फित्र की नमाज तक के और पूरा दिन हमें क्या करना है? अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है, तकबीर बयान करनी है, और क्या करना है? खुशी का इजहार। ईद क्या है? खुशी का दिन, और ईद के दिन नो फास्टिंग, नो रोजा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि तुम तकबीर बयान करो अल्लाह की, उसकी बड़ाई बयान करो, खुशी जाहिर करो, ईद सेलिब्रेट करो। अला मा हदाकुम ऊपर जो उसने हिदायत दी तुमको,
تو عید کا سیلیبریشن بھی ویسے ہی ہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو عید کے دن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. Now we have to check کہ عید تو ہم لوگ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں جو 2 حکم ہم کو ملے، ایک تو تکبیر بیان کرنا اللہ اکبر، اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ رب العالمین. کیا یہ دونوں کام ہم عید کے دن کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہم اب کرنا شروع کریں گے. یہ اللہ کا حکم ہے جو ہمیں قرآن میں ملا. اوکے، تو یہ ہے آیت رمضان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا کیا خوشخبری بتاتے ہیں. لیٹ اس چیک. اس حدیث کے ساتھ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس رمضان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تو کیا یہ کویشچن ہمارے دل میں نہیں آتا کہ قرآن تو 23 سالوں میں نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو پھر رمضان میں کیسے نازل ہوا؟ تو اس کے بارے میں یہاں پر اسکرین پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں سے آسمان دنیا میں نازل فرما دیا ایک ہی رات میں. وہ کون سی مبارک رات ہے جس میں قرآن نازل فرمایا؟ شب قدر میں. شب قدر کب آتی ہے؟ کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. اسے کب تلاش کرنا ہوتا ہے؟ آخری عشرے کے، یعنی آخری 10 راتوں میں سے آڈ نائٹس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اور ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی شب قدر تھی، whether it was 21 or 23rd or 25th or 27th یا 29th. تو اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ میں سے پہلے آسمان پر بیت العزت میں پورا قرآن نازل فرما دیا تھا اس ایک رات میں. اور پھر پہلے آسمان سے 23 سال تک جبریل امین کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسے تھوڑا تھوڑا قرآن آیتوں کے فارم میں نازل ہوتا رہا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نمبر 1 کہ قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں. اور رمضان کے مہینے میں کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر میں پورا ایک ساتھ کہاں سے کہاں تک اترا؟ بتاؤ. لوح محفوظ سے لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک. اور پہلے آسمان میں بیت العزت میں وہ محفوظ رکھا گیا پورا قرآن. اور 23 ایئرس تک تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا گیا. الحمدللہ. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ ہی کیوں چوز کیا کہ اس میں روزے رکھے جائے؟ تو رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی بہت ساری فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ بھی رمضان ہی میں نازل ہوئے تھے. پھر تورات جو نازل ہوئی تھی وہ بھی
رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی، انجیل بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی. سو تورات، انجیل، زبور اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے تھے اور جتنے نبیوں پر جو بھی صحیفے نازل ہوئے اللہ کی طرف سے، وہ سب کے سب رمضان کے مہینے میں نازل کیے گئے. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں رمضان مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چوز اٹ فار گفٹنگ us with ہدایت، with guidance. اب جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہو تو اس مہینے کو سیلیبریٹ کرنا تو بنتا ہے ہر سال. جیسے ہم نے کل کی کلاس میں دیکھے تھے کہ روزہ رکھنے کی کیا کیا بینیفٹس ہیں. فزیکل بینیفٹس ہم نے دیکھے، سائیکولوجیکل، اسپریچول، ہے نا. تو یہ بھی ہم نے دیکھے کہ پورا سال ہم اپنی روح کو اگنور کرتے ہیں، اس کا ٹیک کیئر نہیں کر پاتے اور صرف اپنی باڈی پر پورا خیال رکھتے ہیں. لیکن یہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ تم کھانا پینا اور اپنی سیکشل ڈیزائرز کو کنٹرول کرو فرام ڈان ٹو ڈسک، سن رائز سے سن سیٹ تک، اور اپنی روح کو کیا دو، اس کا فوڈ، اور اس کا کھانا کیا ہے، اس کی غذا ہے قرآن، اللہ کی عبادت. الحمدللہ. اس مہینے کی تیاری ہم لوگ کرتے، کتنے لوگ رمضان کے مہینے کی تیاری کرتے بتاؤ مجھے. How many of you رمضان کے مہینے کی تیاری کرتے؟ ماشاءاللہ سب لوگ رمضان کی تیاری کرتے. ابھی میں آپ لوگ کو ایک خوشخبری بتاتی ہوں کہ ہم تو تیاری کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے اور کون رمضان کے مہینے کو ویلکم کرتا ہے؟ ساتوں آسمانوں میں رمضان کے مہینے کی تیاری ہوتی ہے، اور تمام فرشتے جو ہے وہ اس کو ویلکم کرتے. کیسے؟ یہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، لکھ لیجئے اس حدیث کو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کون سے دروازے کھول دیے جاتے اور کون سے بند کر دیے جاتے؟ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ویری گڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو دشمن ہے شیطان، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں. شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور قید کر دیے جاتے ہیں. شیاطین کیوں جکڑ دیے جاتے ہیں زنجیروں میں؟ تاکہ ہم انسانوں کو وہ ڈسٹریکٹ نہیں کر پائیں فرام عبادت. ویری گڈ. کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور شیطان جو ہے نا، یہ اس کا کام کیا ہے؟ ہمیں بہکانا اور گمراہ کرنا، اور وہ ہمیں نا کمزور کرنا چاہتا ہے. وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، knows our weaknesses. تو اب جو ہے نا رمضان میں ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ روزہ رکھ کے اسٹرانگ بننا چاہتے ہیں نا. اب کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، تو اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے میں ہم کو اور زیادہ اسٹرینگتھ کی ضرورت پڑتی، اور وہ اسٹرینگتھ اور تقوی ڈیولپ کرنے کے لیے
اگر شیطان قید کر دیا جائے، وہ آس پاس موجود نہ ہو ہمیں بھڑکانے کے لیے، تو پھر ہمارے لیے کام کیا ہو جائے؟ آسان۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، مشکل کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے نا رمضان میں روزے رکھ رہا ہوتا ہے، isn't it؟ اور کتنا اچھا پرسکون ماحول ہوتا ہے کہ ہماری لائف کا پورا روٹین چینج ہو جاتا ہے۔ ہماری لائف کا جو ایوری ڈے روٹین ہوتا ہے نا، ہم لوگ ہر روز جنرلی 3 بار کھانا کھاتے ہیں، بریک فاسٹ، لنچ اینڈ ڈنر، لیکن اب جو ہے نا ہمارا پورا روٹین چینج ہو گیا۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو ہم لوگ اب سحری میں اٹھ رہے ہیں اور پھر سحری میں کھاتے ہیں اور اس کے بعد پورا دن نہیں کھاتے، اینڈ دین افطار کرتے ہیں۔ تو ابھی ہمارا کھانے کا ٹائم کیا ہو گیا؟ 3 سے اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 2۔ 3 وقت سے ہم لوگ کتنے ٹائم پہ آگے؟ 2 وقت پہ کھانا کھانے کے۔ اوکے، اور روز روٹین میں ہماری نمازیں کتنی ہوتی ہے؟ 5 وقت کی فرض ہے نا ہم کو، لیکن رمضان کے مہینے میں ہماری ایک چھٹی نماز پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور وہ چھٹی نماز کون سی ہوتی ہے؟ تراویح، ہے نا؟ ابھی روز اگر پڑھنے کو کہا جائے تو بہت مشکل لگے گا، لیکن رمضان میں ہم خوشی خوشی، اور آپ دیکھیں بچے اور آدمی کیسے دوڑتے ہیں نا تراویح کے لیے مسجد کی طرف، الحمدللہ۔ تو کھانا ہمارا 3 ٹائم سے 2 ٹائم ہو گیا، لیکن عبادت نمازیں ہماری 5 ٹائم سے اب 6 ٹائم ہو گئی، حالانکہ تراویح فرض نہیں ہے، تراویح فرض نہیں ہے، وہ نفل عبادت ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہمارے لیے، شیطانوں کو بند کر دیا، سبحان اللہ۔ ابھی کوئی مجھ سے اگر یہ پوچھے گا کہ اگر شیطان بند ہے اور سارے غلط کام گناہ شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو پھر کیا رمضان میں سارے گناہ بند ہو جاتے ہیں؟ کوئی کہیں گناہ نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ فہیم آنٹی؟ باجی کبھی کبھار کر دیتے ہیں غلطیاں۔ اوکے، فاطمہ ہے باجی۔ ہاں فاطمہ کی آواز ہے، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ نشاط؟ باجی شیطان نے ہمارے دل میں گھر کر لیا ہے، تو اللہ نہ کرے، تو اس سے پھر وہ قید ہوتا ہے، تو بھی اس نے اتنی مضبوطی سے پکڑ کر لی ہے کہ غلطی ہم سے ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں، تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے آسمانوں میں ہماری طرح ہی تیاری ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم بند، شیطان قید، لیکن شیطان جو ہے نا ایسا چالاک اور شاطر دشمن ہے کہ وہ جو ہے نا پورا سال بھر تیاری میں لگا رہتا ہے، اور زندگی بھر تیاری میں ہوتا ہے، پورا سال وہ ہم کو گناہوں کے دلدل میں ایسا جکڑے ہوئے ہوتا ہے، ایسی وہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے گناہوں کی، کہ پھر وہ بھلے قید بھی ہو جائے نا رمضان میں، تو we still keep on following his footsteps because ہماری ٹریننگ ہو چکی ہے، ہمیں گناہوں کی لت لگ چکی ہے، استغفر اللہ۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ پھر ہمارے نفس کے ٹریننگ کے لیے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قید کر دیتے ہیں۔ اگر رمضان میں بھی کوئی وسوسے آئے تو پھر کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اوکے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ نمبر 1 یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ قرآن کی اس میں تلاوت کرنی ہے۔ تراویح میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، تہجد میں اگر ہم قرآن پڑھے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا قیام اللیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی، کیا فرمایا سنیے، جو شخص شب قدر کا قیام کا مطلب کیا ہوا؟ کہ رات کی نماز
جو شخص شب قدر کا قیام ایمانداری اور نیک نیتی سے کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ہم تو تراویح پورا مہینہ پڑھتے ہیں رمضان کا، اور شب قدر ہمیں ایک رات نہیں بتائی گئی، وہ تو ہمیں تلاش کرنی ہے۔ تو جب ہم پورے رمضان کے مہینے میں قیام کرتے ہیں، رات کی نماز ایمانداری اور نیک نیتی سے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیٹ مینس اب یہ کون سا مہینہ ہو گیا؟ یہ مغفرت کا مہینہ ہو گیا۔ کون سا مہینہ ہے یہ؟ ایک تو قرآن کا مہینہ، دوسرا روزے کا مہینہ، اب تیسرا کس چیز کا مہینہ مل گیا ہم کو؟ مغفرت کا مہینہ۔ مغفرت کا مہینہ۔ ویری گڈ، الحمدللہ۔ پھر ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ روزہ اور قرآن ہمارے حق میں گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ روزہ اور قرآن کیسے گواہی دیں گے؟ دیکھیے، روزہ کہے گا، میرا روزہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو دن میں بھوکا پیاسا رکھا۔ کیا کہے گا روزہ؟ کہ یا اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو دن میں ان دا ڈے ٹائم بھوکا پیاسا رکھا۔ اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرے اس بندے نے رات کی نیند قربان کر کے میری تلاوت کی۔ تو یہ دونوں روزہ اور قرآن اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ تیرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ بتاؤ کون کون کرے گا ہماری سفارش؟ روزہ اور قرآن کرے گا۔ ہاں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کون سے دروازے سے جنت میں داخل کر دیں گے؟ ریان سے ریان سے، انشاءاللہ۔ تو کتنے لوگ اس دروازے سے انٹر ہونا چاہتے ہیں جنت میں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے والا، رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرنے والا، توبہ استغفار کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ کیا فرمایا؟ ہلاکت ہے۔ ہلاکت کا مطلب کیا تھا؟ بربادی، تباہی، ڈسٹریکشن۔ ہاں، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ وہ شخص برباد ہو گیا۔ کیوں برباد ہو گیا؟ یہ حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ پھر سے پڑھتی ہوں۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ کیوں برباد ہو گیا وہ شخص؟ کیا مطلب اس کا؟ باجی اس نے اتنا اچھا چانس مس کر دیا رمضان۔ ویری گڈ، ویری گڈ سوریا، ویری گڈ، کہ اس نے اتنا اچھا چانس مس کر دیا، کیونکہ ہم سب تمام انسان، کلو بنی آدم کیا ہے؟ خطا کار۔ ہم سب انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار کون ہے؟ جو اللہ سے توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنی معافی منگوا لے۔ اور معافی مانگنے کا بہترین مہینہ، مغفرت کا بہترین مہینہ رمضان ہے، الحمدللہ۔ پھر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا آگے؟ کہ یہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو پھر اب یہ مہینہ کون سا ہو گیا بتاؤ؟ اب یہ ہدایت کا مہینہ بھی ہو گیا، isn't it؟
किसके लिए? लिन्नासी, तमाम इंसानों के लिए। और आप लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप रमजान में रोजे रखते हैं तो आपके पड़ोसी, योर नेबर्स और योर फ्रेंड्स, दे ऑल्सो गेट टेम्प्टेड कि हम भी रोजा रखेंगे। क्या ऐसा हुआ है? मुझे याद है बचपन से मैंने देखा है कि हमारे कुछ पड़ोसी हुआ करते थे और वो लोग भी कहते थे कि एक रोजा तो मैं रखूंगा आपके साथ, और वो एक रोजा हमारे साथ रखे हुए, फिर हम उनको इफ्तारी के लिए इनवाइट करते थे, फिर वो हम लोगों से इफ्तारी का टाइम, सहरी का टाइम सब पूछ लेते थे, एंड दे वुड फास्ट। तो ये आयत मुझे इतनी टच करती है कि हुदल लिन्नास, people get motivated, guided on seeing the month of Ramzan. हमारी एक पड़ोसन थी, वो कहती थी कि मैं वो है ना अपने घर के खिड़की में बैठती थी, विंडो में अपने घर में से देखती थी, तो उसे बाहर रोड पर लोग नजर आते थे। वो कहती थी कि जब तुम लोगों का ये रमजान का महीना आता है तो मुझे दिखता है कि एक तो मार्केट में इतने फ्रूट्स आते हैं जितने मैं पूरे साल में कभी नहीं देखती, इतने फ्रूट्स, पूरी मार्केट फ्रूट से भर जाती। और बोले आप लोग कितने फ्रूट खरीदते हो? बोले मैं देखती हूँ खिड़की में से कि हर एक के हाथ में 2-2 3-3 बैग्स, हर रोज फ्रूट्स खरीद के लेकर जाते और इतने फ्रूट्स खाते हो, माशाल्लाह। सो दे ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। और फरमाया वबय्यिनातिम मिनल हुदा, और वाज़े निशानियां हैं हिदायत में से। क्या आप लोगों को रमजान में ये महसूस होता है कि हमारे दिल नर्म पड़ जाते हैं और हवाओं में, फिजाओं में एक अलग सी खुशबू, एक अलग सी रहमत, एक अलग सी बरकत नजर आती है? कैन यू फील इट? जी बाजी। कैसे फील होता है आपको, बताओ। बाजी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रमजान में बच्चों को कम डांटती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। जी क्या, सॉरी फहीम आंटी। बाजी ऐसा रहता है ना कि रमजान में हम लोग को खाने नहीं मिलता, मगर फिर भी मेरे को ज्यादा एनर्जी फील होती है हर टाइम से। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, दैट्स नाइस। और आफरा? अच्छा चल, और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। बोलो आफरा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस महीने में कुरान नाजिल फरमाया और इसे शबे कद्र में नाजिल फरमाया, और उस पर हम आते हैं बाद में। उससे पहले इस आयत को पूरा कंप्लीट करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कोई इस महीने को पाए उसे चाहिए कि वो कंपलसरी रोजा रखे। तो फिर ये हम पर अभी फर्ज हो गया। जैसे हमने कल देखे कि जब सहाबा इकराम मक्का से मदीना हिजरत करके आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, तो सेकेंड हिजरी में शाबान के महीने में ये आयतें नाजिल हुई रमजान के बारे में और रोजा फर्ज होने के बारे में। तो फिर रोजे इसके बाद सहाबा इकराम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने के रोजे रखे। तो अब ये क्या हो गया? कंपलसरी हो गया। इसके बाद फिर से ये आ गया, लेकिन हाँ अल्लाह ताला ने सेकेंड टाइम हमको फिर से बताया कि कंसेशन है। किसके लिए? 2 लोगों के लिए। एक तो मरीज है, ऐसा मरीज कि कहीं रोजा रखने की वजह से उसका ना मर्ज बढ़ जाए या कहीं उसे मौत का अंदेशा ना। और सेकेंड वो जो ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवलिंग के वजह से अगर रोजा रखकर मुश्किल हो जाए तो इसलिए वो क्या करे? रोजा ना रखे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का जो इरादा है तुम्हें रोजा रखवाना,
اس میں تمہارے لیے آسانی ہے، مشکل نہیں ہے. دیٹ مینس روزہ رکھنا یہ آسان ہے. اللہ نے ہمارے لیے دین کو بالکل آسان بنا دیا ہے. الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روٹین پابندی پسند ہے. تو جو نفل عبادت بھی ہم کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نفلی روزے رکھتے ہیں پورا سال. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ. ان کی شادی ہوئی، بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، مسلسل روزے رکھتے، کنٹینیوس روزانہ روزے، اور روز ایک قرآن کی تلاوت مکمل کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو سمجھایا تو کچھ چیزوں کو کم کر دیا. لیکن جب وہ بوڑھے ہوئے، بڑھاپے کو پہنچے، پھر اب ان کے لیے یہ سب کچھ کر پانا مشکل ہونے لگا. ہر روز روزے رکھنا اور ہر روز ایک قرآن کمپلیٹ کرنا. تب ان کو ریئلائز ہوا، وہ کہتے ہیں اب مجھے خیال آیا کہ کاش میں ان رخصتوں کو قبول کر لیتا. یعنی اللہ نے تو کمپلسری نہیں کیا ہے، تو ہمیں دین میں بھی ایکسٹریم پر نہیں جانا ہے. ہم کوالٹی عبادت کریں، کوانٹٹی کے پیچھے نہ بھاگے، لیکن جو فرض ہے اسے کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عید کا ذکر کیا کہ جب سارے روزے کمپلیٹ ہو جائے، تم مکمل کر چکو سارے روزے رمضان کے، اور پھر اس کے بعد کون سا چاند نظر آتا ہے؟ شوال کا چاند نظر آتا ہے. تو پھر نیکسٹ ڈے ہمارے لیے عید ہے نا. اور فطرہ دینا بھی ہمارے لیے واجب ہے. فطرہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے کہ ہم فطرے میں اناج یا پیسے یا کچھ کھانا جو مسکینوں کو بانٹتے ہیں، کیا پرپز ہے اس کے پیچھے؟ باجی جو ہمارے روزے میں کوتاہی ہو گئی تو اس کے صدقہ ہے اس کا. یس، وہ ہماری ویری جان گڈ. ہوتا ہے جو رمضان کے بعد دیا جاتا ہے. تو جیسے سوریا نے بتائی کہ اگر روزوں کے دوران کوئی ہم سے غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو، سو اس کا جو ہے نا وہ کمپنسیشن کے طور پر ہم صدقہ دے دیتے، اور وہ صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مسکین کو دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید کا دن ہونے سے پہلے فطرہ ادا کر دے. صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگ عید کے 2-3 دن پہلے سے ہی فطرہ دینا شروع کر دیتے تھے، تاکہ جو ہے مسکینوں کو وہ پیسہ مل جائے، وہ اناج مل جائے، اور ان کی عید بھی اچھے سے سیلیبریٹ ہو سکے. یہ نہ ہو کہ ہم تو عید منا رہے اور کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بہت ہی حکمت سے بھرا ہے. اور پھر عید کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیر پڑھا کرو. کیسے پڑھتے ہیں تکبیر؟ کون پڑھ کے سنائے گا؟ فہیم آنٹی پڑھیں گے؟ فاطمہ پڑھ رہے باجی. اوکے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. سبحان اللہ، الحمدللہ. بہت اچھے بچہ، ماشاء اللہ. اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ رمضان کے مہینے میں ہی یہ شب قدر جو ہمیں تلاش کرنی ہے، تو شب قدر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا. ابھی ہم نے دیکھے تھے کہ اس رات میں پورا کا پورا قرآن نازل ہوا تھا. کہاں؟ لوح محفوظ سے بیت العزت میں. تو اس کے بارے میں ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ اما پارا میں سورت القدر نازل ہوئی.
अभी एवरी वेडनेसडे को हम लोग अम्मा पारा पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह सूरत अल कद्र हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पर भी है, इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल कद्र में कि क्या तुम्हें पता है कि शबे कद्र क्या है। शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर अफजल रात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने इस कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया, और आपको क्या मालूम कि शबे कद्र क्या है। दैट मीन्स यू डोंट नो क्या है शबे कद्र और कब है शबे कद्र। शबे कद्र तो 1000 महीनों से बेहतर है, और इसमें इस एक रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम पर वो क्या करते हैं, अल्लाह का हर हुक्म बजा लाते हैं। इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं इस रात में, और वो कब तक रहते हैं रुए जमीन पर, सुबह फजर तक के सलामती की दुआएं और रहमत की दुआएं करते हैं। किसके लिए? ये फरिश्ते शबे कद्र में नाजिल होते हैं। कितने फरिश्ते नाजिल होते हैं, किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे, कितने फरिश्ते नाजिल होते हैं? काउंटलेस बाजी। यस, एक एक तिनका, एक एक चप्पा जो है ना जमीन पर, एक तिनका रखने की जगह बाकी नहीं रहती। इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं इस रात में, और वो क्या करते हैं, वो रहमत और मगफिरत की दुआ करते हैं। लेकिन किसके लिए दुआ करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये फरिश्ते उस रात उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो या तो रुकू में या सजदे में या दुआओं में हो, या जो अल्लाह की किताब कुरान की तिलावत कर रहे हो, जो अपने लिए मगफिरत मांग रहे हो। यानी जो अल्लाह के बंदे अल्लाह की इबादत में उस वक्त मसरूफ हो। और कब से ये फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं? समझो कल शबे कद्र है, तो आज मगरिब से लेकर फरिश्ते जो नाजिल होना शुरू हो जाते हैं, तो नेक्स्ट डे पूरी रात वो फरिश्ते रहमत नाजिल करते हैं, मगफिरत की दुआएं करते हैं, नेक्स्ट डे की फजर तक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मगरिब से लेके फजर तक जब भी मैक्सिमम टाइम अगर हम अल्लाह की इबादत में बिजी है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो ये फरिश्ते हमारे लिए फिर क्या करते हैं, मगफिरत की दुआ करते हैं। और हम जब सूरह कद्र पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इस रात में जिब्राइल अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं, अब जो है ना वो क्यों आते थे रुए जमीन पर, बताओ? जिब्राइल अमीन का की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या रोल था? बाजी वही नाजिल करते थे। हाँ, जिब्राइल अमीन जो है ना अल्लाह की वही नाजिल करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम दूसरे रसूलों पर, नबियों पर, अल्लाह के हुक्म से। और जब कुरान नाजिल होना कंप्लीट हो गया, तो क्या उसके बाद जिब्राइल अमीन उसके बाद भी वही लेकर आते? नहीं, लेकिन हर शबे कद्र में जिब्राइल अमीन भी जमीन पर आते हैं अल्लाह के इज़्न से। और उस हदीस में हमें पता चलता है, जो बहुत ही एक लंबी हदीस है, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर उस बंदा जो इबादत में मशगूल हो, हर उस बंदे से अपना हाथ मिलाते हैं, उससे मुसाफा करते हैं, हैंड शेक करते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि कैन यू इमेजिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना और मुझसे हैंडशेक करना या आपसे हाथ मिलाना? कैन यू इमेजिन?
یہ کتنا بڑا آنر ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن یہ کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ کہ جو اس رات کی اہمیت کو سمجھے، اس کی امپورٹنس کو سمجھے، اس رات کو تلاش کرے، اس میں اللہ کی عبادت کرے، اور وہ یہ بھی جانتا ہو، پھر وہ ویٹ کر رہا ہو کہ کب جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ کیا کرے، میرے ہاتھ کو کیا کرے، اس کا مصافحہ کرے انشاءاللہ. کیونکہ ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ اور میں ہم اپنے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں، اور ایک ہے کہ فرشتے، انفینائٹ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر ہمارے لیے یہ دعا کرے. اور پھر جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جا کر رپورٹ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے، اسے سب پتہ ہے، لیکن یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے کون کون سے بندے عبادت میں مشغول تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ سارے فرشتے جو وٹنس، جو گواہ بن کر گئے، جنہوں نے دیکھا، وہ سارے فرشتے جا کر تمام آسمانی فرشتوں کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور وہ جو درخت ہے سدرۃ المنتہا، وہ درخت بھی پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ کون سے انسان، کون سے اللہ کے بندے عبادت میں مشغول تھے اور کن کی مغفرت ہو گئی. تو یہ فرشتے جا کر ایک ایک انسان، آپ کا اور میرا، ہر ایک کا نام لے لے کر وہاں پر رپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کا یہ فلاں بندہ اور یہ فلاں بندی عبادت میں مشغول تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے ان سب کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. یہی تو ہے ہمارا الٹیمیٹ گول، اور اس لیے یہ رمضان کا مہینہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اب یہ شب قدر ہمیں تلاش کرنی ہے آڈ نائٹس میں. کون سی آڈ نائٹس بتاؤ؟ 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th of یس، Ramadan. آف رمضان، برابر. کیونکہ وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی مصلیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی اس رات کی خبر دے دی گئی تھی کہ وہ کون سی رات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو وہ رات بتانے کے بارے میں آ رہے تھے کہ وہ کون سی رات ہے. لیکن کیا ہوا، بیچ میں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے اور وہ جھگڑا کر رہے، اور ان کے جھگڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وہ وہی پھر سے اٹھا لی گئی، اور وہ خبر جو ان کو ملی تھی وہ بھلا دی گئی. اینڈ دیٹ از وائی یہ ہم انسانوں کی برائیاں جو ہے، جھگڑا اور آپس میں رنجشیں، اس کی وجہ سے ہمیں اس رات کی پرفیکٹ انفارمیشن نہیں دی گئی. نمبر 1. تو اس سے مورل کیا ملا کہ کمپلیٹلی ہمیں لڑائی جھگڑا بند کرنا ہے. یہ کتنے نقصان کا کام ہے. سیکنڈلی، اس میں ایک اور حکمت ہے کہ اگر ہمیں صرف ایک رات بتاتی گئی ہوتی تو ہم پھر اسی رات کو کمپلیٹ عبادت میں لگا دیتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ عبادت کریں، اللہ سے زیادہ مغفرت اور رحمت کی دعائیں کریں. اسی لیے ہمیں جو ہے یہ راتیں بتا دی گئی کہ ان راتوں میں عبادت کرو، سو دیٹ مور دا میریئر. زیادہ عبادت، زیادہ دعائیں، تو زیادہ اجر انشاءاللہ. یس پرویز. یہ شب قدر کے سلسلے سے مجھے یہ کہنا تھا لوگوں سے کہ ہم لوگوں کو شب قدر کی بالکل قدر نہیں ہے، اور شیطان ہم پر اتنا حاوی ہے کہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ جبریل امین ہم سے آ کر ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. تو ایک ایگزامپل دنیاوی کہ آپ اگر کسی مال میں چلے جائیں
और वहाँ आपको शाहरुख खान दिख जाए तो कितनी दौड़ लगाते हैं लोग उससे हाथ मिलाने के लिए। तो हम लोग शाहरुख खान से हाथ मिलाने भागते हैं, प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाने भागते हैं, सेलिब्रिटीज के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन जिब्रील अमीन जब हमारे पास मुसाफा करने आते हैं तो हम सोए रहते हैं। यस, अल्लाह अकबर। तो इंशाल्लाह अब हम नहीं सोएंगे और इन रातों में हम तिलावत करेंगे, अल्लाह को की इबादत करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें उन खुश नसीब लोगों में शुमार करें कि जिनसे जिब्रील अमीन का मुसाफा हो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए बहुत से मौके रखे, लेकिन हम है कि उससे फायदा नहीं उठाते। लेकिन देखिए माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कैसे फायदा उठाया। उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शबे कद्र मिल जाए तो मुझे कौन सी दुआ पढ़नी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखा दी। ये यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू बहुत ज्यादा अफू करने वाला यानी दरगुजर करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्व, तुझे बहुत पसंद है माफ करना, दरगुजर करना। तो क्या कर, फ़अफ़ु अन्नी, फिर तू माफ कर दे मुझे, दरगुजर फरमा मुझसे। बहुत ही सिंपल लेकिन जामे दुआ है। और अफू के माने क्या होते हैं? अफू के माने सिर्फ माफ करना नहीं होता, अफू के माने होता है पूरा इरेज कर देना, मिटा देना, कि अल्लाह मेरे नामे अमाल में से मेरे सारे गुनाहों को मिटा दे, इरेजर से, डस्टर से इरेज कर दे। तो क्या ये दुआ, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये दुआ हम लैलतुल कद्र में पढ़ते हैं, लेकिन क्या इसे सिर्फ लैलतुल कद्र में ही पढ़ना है? क्या हर रोज हम अफू मांगते हैं अल्लाह से, या मांगना चाहिए या नहीं, या लैलतुल कद्र के लिए इंतजार करना है? सुरैया। सुरैया या कोई और? बाजी हर नमाज में मानना चाहिए। बाजी लेकिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये शबे कद्र में पढ़ो। हाँ फहीमा आंटी बोलिए। हाँ, सिजदे में रोज पढ़ती हूँ, हर नमाज में। आप तो पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ते या नहीं पढ़ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ शबे कद्र में पढ़ने के लिए क्यों कहा गया? हर रोज फिर हमें तो अफू मांगना है अल्लाह से, इजंट इट? और मैं आप लोग को एक खुशखबरी बताती हूँ कि हम लोग एक्चुअली हर रोज अल्लाह से अफू मांगते हैं। कब मांगते हैं? कौन सी वो दुआ है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये तुम्हारे लिए काफी है? सोचो जरा, कौन सी दुआ के बारे में फरमाया कि ये पढ़ना तुम्हारे लिए काफी है? सुरैया। बाजी रब्बना आतिना फिद दुनिया। नो नो नो, नहीं। बाजी सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम। नहीं नहीं, मेरे वर्ड्स आप याद सोचिए बराबर से, उस पे फोकस कीजिए कि क्या फरमाया, ये तुम्हारे लिए काफी है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को बूस्टर क्वेश्चन है। हाँ बोलो सलमा। नहीं 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 वकील। नहीं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल आफिया। नहीं। अच्छा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आमनर रसूल पढ़ते सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। जी बाजी रात सुरैया। में सोने के टाइम पे और पढ़ते हैं। उसके और बारे में हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी फरमाया है ना कि ये तुम्हारे लिए काफी है। 2 आयतें सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयत। तो मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि हम लोग अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। अभी हम लोग सूरह बकरा के मिडल में है, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, तब हम पढ़ेंगे उसकी इम्पोर्टेंस। तो आमन रसूल
کی جو آخری 2 آیتیں ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Am I right, سوریا؟ جی باجی جی کرتے نا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا، ہو گیا. تو شب قدر میں اسپیشلی یہ دعا پڑھنی ہے، لیکن روز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہے، لیکن ہم سنتوں کو فالو نہیں کرتے بھی ہے، ہر روز آمن الرسول پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں ریئلائز ہوتا کیونکہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے کہ ہم اس میں آلریڈی عفو درگزر، مغفرت اور دشمنوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، ناٹ بچنے کی، دشمنوں پر غالب آنے کی بھی. الحمدللہ. اوکے، کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک، سحری اور افطاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سحری کھایا کرو. سحری کھانے میں کیا ہے؟ برکت ہے. اور سحری کھانا جو ہے یہ فرق کرتا ہے ہمارے روزوں میں اور یہودیوں کے روزوں میں. یہودیوں کے اور ہمارے روزوں میں کیا چیز فرق کرتی ہے؟ سحری کھانا. تو جب ہم سحری کھاتے ہیں الحمدللہ، اس وقت دیکھیے اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھانے کے لیے آتے تو صحابہ اکرام کو بھی بلاتے اور فرماتے آؤ مبارک کھانے کے لیے. اتنا سٹیٹمنٹ لکھ لیجئے کہ کیا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آؤ مبارک کھانے کے لیے. دیٹ مینس سحری کیا ہے؟ مبارک کھانا ہے. ایک حدیث میں ملتا ہے کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب مومن سحری کھا رہا ہوتا ہے اور وہ سحری کھانے میں بزی ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کا کتنا کرم ہے نا کہ ہم سحری کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمارے لیے فرشتوں سے دعا کراتے ہیں. سبحان اللہ. اور سحری کھانے سے پھر طاقت ملتی ہے پورا دن روزہ رکھنے کے لیے. یو آر اسٹرانگ انف. تو یہ اللہ کی حکمت بھی ہے. اور یہ نہیں ہے نا کہ صرف ایک روزہ رکھنا ہے، آپ کو کنٹینیوس پورا مہینے روزہ رکھنا ہے. تو اسی لیے یو ہیو ٹو بی اسٹرانگر ایز ویل. اور اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت دے دیتے ہیں. ایک اور حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے. نمبر 1، افطار میں جلدی. نمبر 2، سحری میں تاخیر یعنی لیٹ تک سحری کرو، فجر کے اذان کے بالکل تھوڑا سا پہلے تک آپ سحری کھا سکتے ہو. اور نمبر 3، نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا. نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ پر ہاتھ رکھنا. یہ تینوں چیزیں اللہ کو محبوب ہے. کیا؟ نمبر 1 افطار جلدی کا مطلب کیا؟ کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے افطار کر لو. یہ نہیں سوچیں گے کہ ابھی تھوڑا اور لیٹ افطاری کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا. نو. اللہ کو پسند ہے کہ افطار جلدی سے اذان ہوتے ہی. اور سحری میں تاخیر یعنی یہ نہیں کہ اب 2 بجے ہی سحری کھا لیے، آدھی رات میں کھا کے سو گئے، یا لیٹ نائٹ ہم نے لیٹ کھانا کھا لیے. نہیں، سحری کا وقت کیا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے. اور کبھی اگر بہت لیٹ آنکھ کھلی ہے، یہ بھی ہم کو سنت سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے یا ہاتھ میں کھانے کا لقمہ ہے اور فجر کی اذان ہو رہی ہو تو کیا کرو، اسے جلدی سے کھا لو یا پی لو. تو اسلام از ناٹ سو ریجڈ. الحمدللہ. اور پھر کیا فرمایا؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی
جو स्मेल होती है, जो बदबू होती है, वो अल्लाह को मुश्क से भी ज्यादा पसंद है, मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है अल्लाह को रोजेदार के मुंह की बदबू। तो हम सब रोजा रखते हैं और लेकिन हम बेशक हमें उसमें क्या करना चाहिए, मिसवाक करते रहना चाहिए, वो सुन्नत है। और इस आखिरी हदीस पर रुकूंगी इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ रद्द नहीं होती, इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ रद्द नहीं होती। और एक खुशखबरी के साथ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा था कि अल्लाह, जब आप मुझसे कलाम करते हो तो हम इतना करीब होते हैं, नजर नहीं आते बट इतना करीब होते हैं कि अल्लाह की आवाज मूसा अलैहिस्सलाम सुन सकते थे ना, सो दैट इज वेरी क्लोज। तो फरमाया और कौन आपसे इतना करीब हो सकता है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब एक रोजेदार मेरी खातिर रोजा रखता है और जब वो इफ्तार कर रहा होता है, उसकी इफ्तारी के वक्त उसके और मेरे बीच एक भी पर्दा हाइल नहीं होता। There is no curtain, no veil between the रोजेदार and अल्लाह सुब्हानहू तआला। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह उस वक्त हमें खाने से ज्यादा दुआओं की फिक्र करनी चाहिए। उस वक्त की हुई हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं, कोई दुआ रद्द नहीं होती, कैंसिल नहीं होती। कुछ और हदीसें इंशाल्लाह रमजान के बारे में हम थर्सडे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।